बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज उरिया मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, नया साल है, नई तवक्कुआत हैं, नए चैलेंजेस हैं। इस नए साल में क्या तवक्कुआत हैं पाकिस्तान के हवाले से, माशी हवाले से, सियासी हवाले से, जमहूरियत का क्या मुस्तकबिल है, दुनिया के अंदर नए तनाज़ात क्या जन्म ले सकते हैं, पुराने तनाज़ात का हल क्या निकल सकता है। सबसे बड़ी बात, कोरोना वबा क्या इस साल भी हमें जो है अपने घेरे में लिए रखेगी या कोई ऐसी इजाद सामने आ सकती है जिससे कि ये अवाम जो है इस मुश्किल से निकल पाएँ। ये है आज का हमारा मौजू। प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ इश्यूज़ का हम अहाता करेंगे, लेकिन बढ़ते हैं पहले मौजू की जानिब, और वो है कि पाकिस्तान की ख़ास तौर पर माशी सूरत हाल और पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। यहाँ से शुरू करते हैं जी। और ये साहब, गुज़श्ता साल भी हमने अफरा तफरी देखी, माशी हवाले से भी देखी। पूरी दुनिया के अंदर एक वबा थी कोरोना की वजह से, जो हालात हुए, इकॉनमी सुकड़ी कई मुल्कों की, कई मुल्क खुले भी, लेकिन एक बार फिर जो ओमिक्रॉन ने पंजे गाड़ रखे हैं। और जब 2022 के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं और आलमी इदारा सेहत ये कह रहा है कि ये एक सुनामी है जो कि तेज़ी से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन की शक्ल के अंदर, और उसकी सूरत हाल के अंदर जो माशी सूरत हाल है ख़ास तौर पे पाकिस्तान के, जिसके अंदर आजकल बहस भी जारी है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। 2022 जो है वो पाकिस्तान के हवाले से आपको कैसा नज़र आ रहा है? देखिए, 2022 में खैर पाकिस्तान की गुज़श्ता 50 साल की तारीख का मुश्किल तरीन साल होगा। और मुश्किल तरीन साल इसलिए होगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी गिरती गिरती अब इस सतह पर आ गई है कि कोई नुस्खा इसकी बहाली का नज़र नहीं आता। आप नवाज शरीफ को ले आए, उसके पास कोई सुंड की गट्ठी तो नहीं है कि इसके एकदम रातों रात एकदम तो कुछ भी नहीं होगा। कोई भी कुछ नहीं, एकदम नहीं, कई सालों तक कोई कुछ नहीं कर सकता। जरदारी को ले आए, वो भी कुछ नहीं कर सकता। इमरान खान है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। फौज आ जाए, वो भी कुछ नहीं कर सकता। बहुत दिनों से हम इस बात को रोना रो रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान में लोगों को ये खबरदार न किया जाए कि अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो तुम्हारे घरों में फाके आ जाएंगे, तुम्हारा मामला ख़राब हो जाएंगे, तुम्हारे खेत खलियान उनके कब्जे में चले जाएंगे, तुम उजड़ जाओगे और तुम एक नेशनल कंसेंसस पे आ जाओ, उस वक्त तक ये कुछ नहीं होता। असल मसला पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान अगले 3-4, देखें उन्होंने टैक्स तो लगा दिए, मिनी बजट आ गया, क्या ये मिनी बजट के टैक्स इकट्ठा कर सकेंगे? देखें, इम्पोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगे हैं। अगर लोगों की क़ुव्वत खरीद ही इस तरह की ना हुई, कोई इम्पोर्ट कर सके तो फिर क्या करेंगे? अगर लोगों ने मोबाइल खरीदना ही बंद कर दिया तो किस पे टैक्स लगाएंगे? लोगों ने मेकअप का सामान ही खरीदना बंद कर दिया तो फिर किस पे टैक्स लगाएंगे? तो इसका मतलब यह है कि ये ऐसा जुआ आपने खेला है कर्जे की अदायगी का, जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। देखें, होना यह है कि इस वक्त दो ही रास्ते हैं। एक है कि आप डिफॉल्ट कर जाएं, जिसके बारे में सबसे बड़ी बात है कि कोई सियासी पार्टी या कोई फौजी ये है हुकूमत डिफॉल्ट नहीं करेगी। क्यों? बदनामी के डर से। जब आप एक नेशनल कंसेंसस करेंगे और कहेंगे कि हम मिलके इसको डिफॉल्ट करते हैं और हम 10 साल की आलमी उनसे मोहलत मांगते हैं, जैसे मैक्सिको ने बार बार किया, 70-72 मुल्क है जो डिफॉल्ट करके दोबारा अपनी इकॉनमी को, एक तो ये है कि एक नेचुरल सा रास्ता है जो इसमें रखा होता है, दुनिया के हर बैंकर्स ने ये रखा होता है डिफॉल्ट में रास्ता। क्योंकि वजह होती है कि आपकी एक दुकान चल रही है, उस दुकान के अंदर रोजाना आप 5-6 हज़ार रुपया कमाते हैं, उसमें 2 हज़ार रुपया बैंक का कर्जा भी अदा करते हैं। ठीक एक लेवल आता है कि आपकी दुकान इस काबिल ही नहीं रहती, उसमें माल ही नहीं होता कि आप उनका 2 हज़ार कर्जा भी ना अदा कर सके, बल्कि आप तो मुश्किल से 500-600 रुपया लेते हैं और बच्चों की रोजी पूरी करते हैं। तो वो करते ये हैं, कहते हैं कि भाई मसला यह है कि हमारा 2 हज़ार भी इसमें रखो तुम, जब तक तुम दुकान को ठीक नहीं कर सकते उसके बाद हमारा कर्जा भी देते हैं ना, और वो उसके चलता रहता है। असल मसला यह है कि दुनिया पूरी जो है इस वक्त सियासतदान नहीं, बैंकर चला रहे हैं। अमेरिका की इकॉनमी को भी बैंकर चला रहे हैं और बाकी लोगों को भी। कायद आज़म ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी स्टेट बैंक की इफ्तिताह के वक्त। उसने कहा कि दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, मैं सोचता हूँ कि उस शख्स के अंदर कितनी विजन थी। इट हैज़ रिजल्टेड इनटू 2 बिग वॉर्स। कि पहली जंग अजीम भी वो कहते थे कि बैंकारों ने कराई है, और दूसरी जंग अजीम भी बैंकारों ने कराई। वजह क्या है? वजह यह है कि बैंक ने इन्वेस्टमेंट की होती है मुख्तलिफ जगहों पे,
مطلب بینک نے فار ایگزامپل کھاد میں انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ سنڈی بہت زیادہ پھیل جائے پورے ملک کے اندر تو کھاد بکے اور کھاد بکے یا زمین کمزور ہو جائے، دوائیاں بکے، پیسٹیسائڈ بکے. اسی طرح جس نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے آرمز کے اندر وہ کہتے ہیں کہیں نہ کہیں جنگ چلے، کچھ چلے اس طرح کی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت سب سے بڑی مسئلہ ہے افغانستان کی جنگ میں، امریکہ تو تباہ ہو گیا، امریکہ تو اس وقت قرضے کے اندر جکڑ گیا، لیکن 5 کمپنیوں نے اس کے اندر بنایا. پاکستان کا بھی حال یہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کے پیچھے گدھوں کی طرح وہ پڑے ہوئے. اب ایک بات ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو نیوکلیئر پروگرام کمپرومائز کرے گا. اگر سیاستدان کر دے گا تو کوئی شیر کا بچہ نیچے سے کھڑے ہو کے کہہ دے گا کہ ہم نہیں کرتے. اگر فوج کرنا چاہے گی تو خدا نہ خواستہ فوج کے اندر سے بھی لوگ کہیں گے کہ نہیں کرو. وہاں بھی ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو سکتا ہے. اس لیے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ نیوکلیئر پروگرام ایسا ہے کہ جس نیوکلیئر پروگرام میں ہو سکتا ہے کہ یہ بٹن دبا دیں، اور اس بٹن دبانے سے بہت ڈرتے ہیں. وہ جو تبصرہ کرتے ہیں نا کہ انڈیا پاکستان جو ہے یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، اس سے بچو. کیونکہ اگر وہ ان کا ایک اندازہ ہے کہ 25 ادھر سے اور 25 سے چھوٹے اگر بم بھی چلا دیے گئے جو کہ 1.5 کلومیٹر والے ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ 25 سال تک پوری دنیا کے وہ تو یہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تمہیں بھی لے ڈوبے پوری دنیا عثمان صاحب پوری دنیا کے اوپر ایک سموگ چھا جائے گی جو 25 سال تک کہتا ہے نیوکلیئر ونٹر آئے. بالکل اس ونٹر میں نہ آپ کی فصلیں اگے گی نہ آپ کے کچھ اور کام ہوگے. اچھا جی، معاشی والے سے تو آپ اچھی خبریں نہیں سنا رہے کہ معیشت جو ہے پاکستان میں نہیں اچھی، میں تو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا، ورنہ نہ کسی کی شوگر مل چلے گی اور نہ یہ تو ہو گئی جی معاشی صورتحال. سیاست کے اندر جو ہے وہ کیا نیا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو بچے ماشاءاللہ سامنے آ رہے ہیں ہر گھرانے کے، تو ان کی کوئی دال گلتی بھی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، میں تو پاکستان کی پولیٹکس گزشتہ 3 سالوں میں دونوں سطح پہ ناکام رہی ہے. حزب اختلاف میں بھی ناکام رہی ہے اور حزب اقتدار میں بھی ناکام رہی ہے. اتنی بری حزب اقتدار بھی کسی نے دیکھی اور اتنی بری حزب اختلاف بھی، اور منتشر اکثریت کے باوجود اقلیت. اتنی بری حالت تھی پیپلز پارٹی کی ضیاء الحق کے زمانے میں، لیکن اس کے باوجود بھی کھڑی رہی. مشرف کے زمانے میں بھی لوگ کھڑے رہے. آپ چھوڑ دیں نیا مارشل لا لگا تھا. آپ سوچیں کہ اتنا خوف تھا ایوب خان کا مارشل لا کا کہ لوگوں نے اپنی 3 سال پرانی جو لڑکیاں اغوا کی بھی تھی وہ گھروں میں جا کے واپس کر رہے تھے. اچھا، اور یہ سب ایک آخری اس پارٹ کا ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان 2022 میں پرو امریکہ اور پرو چین نہیں، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. پرو امریکہ تو ہو نہیں سکتا. پرو امریکہ سے تب نکل چکے ہیں آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہم نے بھی چھوڑا کب ہے؟ ہم نے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس سرد جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم دونوں کی صلح بھی کروائیں گے. آپ کو 2022 میں ترجیحات کیا نظر آئے؟ یہ باتیں ہیں نا عمران خان صاحب کی، سرد جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے تو فلاں نہیں کریں گے. یہ بڑی بہت اس وقت باتیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جاؤ ہم تمہارا ایک آنا نہیں لیتے، جاؤ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. آج تک حالت یہ ہے کہ آپ نے 20 سال ٹوٹل جو ہے وہاں جا کے امریکہ میں جا کے امریکہ کے پاس جا کے کہا کہ ہمارے ہیلی کاپٹر میں چلے میں پیسے دو، ہمارا F-16 کے پرزے نہیں ہمیں لے کے دو. جنرل محمود کو جب آخری دفعہ بھیجا گیا ہے جارج ٹیننٹ کے پاس تو اس لیے بھیجا گیا تھا کیونکہ وزیر خارجہ جو ستار تھا اس کی وزٹ ناکام ہو گئی تھی. تو کہا گیا تھا کہ جاؤ آئی لیول پہ جاؤ اور جا کے کچھ بھیک شیک مانگ لو، ہمارا مسئلہ بن گیا ہوا ہے. پھر آپ کا چائنا کی صورتحال آئی. چائنا میں بھی آپ فلی طور پہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ 46 کے قریب تو آپ کا چائنا کا قرضہ ہو چکا ہے نا. ٹھیک، اب وہ چائنا قرضہ معاف کرتا ہے نہیں کرتا، آپ جاتے ہیں نہیں جاتے، کیا آپ کی رینج میں. کہنے کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے بہت بڑا ڈیسیژن ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک شادی شدہ عورت کی طرح ایک افیئر چلایا ہے کسی اور کے ساتھ. امریکہ سے ہماری شادی تھی، 1950 سے چلی آ رہی تھی. امریکہ نے ہمیں پیسے دیے. وہ جو ٹرمپ پہ بولتا تھا ایسے تو نہیں بولتا تھا ہم نے اتنے پیسے. اب مجھے دیکھیں نا پاکستان کو، میں کہتا ہوں پاکستان کو اس کو چھوڑ دیں کہ آپ قرضہ ہے. جو ایڈ آئی ہے نا اس کا حساب مانگے نا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے. جی کہاں گئی؟ جو مفتہ لگا ہے ہمارا. مفتہ کیا لگا جی؟ کولیشن سپورٹ فنڈ تھا نہیں، اس سے پہلے چلے نا. اچھا، جو 2.3 بلین ڈالر تو پہلے اس نے دیے 56 ملین جمی کارٹر نے. تو اس نے کہا پینٹس. میں نے سر قرضہ تو چلا آ رہا ہے نا، پینٹس میں نہیں لیتا ہوں. پھر اس سے آیا
ریگن نے آتے ہی $2.8 بلین کا 2.6 بلین مجھے صحیح طرح فکر یاد نہیں وہ اس نے پیش کر دیا, ہم نے خوشی قبول کر لیا. اس کے بعد ریگولر ہمارے ایڈ آتی رہی. آپ کے پاس 4,500 تو آپ کے یو ایس ایڈ کے اسکالرشپس ہوتے تھے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہاں جا کے کسی کو جناب سوشل سائنسز میں بھیجا کہ انڈیا کو انہوں نے خوش کرنے کے لیے کہ پاکستان کو دے رہے ہیں تمہیں بھی دیتے ہیں, انہوں نے سارے کے سارے بندے آئی ٹی میں بھیجے. آج وہ آئی ٹی کے سارے وہاں چھائے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر. کوئی پلاننگ کوئی چیز تھی. ایڈ کو گن لیا جائے نا, PL 480 کی جو ایڈ آتی تھی جس کے اوپر سارے کیمرس بولتے تھے کہ PL 480 وہ جو گندم آتی تھی ہوتا یہ تھا خشک دودھ آتا تھا. آپ دیکھیں کہ وہ پیسے جو تھے PL 400 جو پاکستان نے امریکہ کو پیسے دینے ہوتے تھے وہ امریکہ کو ڈالر میں نہیں دیتے تھے, وہ امریکہ کے یہاں ایک PL 480 اکاؤنٹ تھا اس میں جمع کرا دیتے تھے. وہ پیسے پاکستان میں جس مرضی خرچ کرتا ہوا پھرتا. وہ یہ تو کہتے تھے کہ یہ پارٹیوں کو دیتے ہیں, لوگوں کو دیتے ہیں, باہر جانا نہیں پڑتا, یہیں خرچ کر دیتے ہیں. اس سے لے کے آج تک آپ دیکھیں PL 480 سے لے کے آپ تک ایڈ کا حساب نہیں ہم دے سکتے. اچھا اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں بہت سارے ایسے قرضے ہیں جو بھول گئے ہوئے لوگ. مثلا کویت فنڈ ہے, مساجد بنی تھی بہت زیادہ. مساجد نہیں, بہت سارے. میں اس واسطہ میں تھا MD واسطہ, پائپ بچھانے کے لیے کویت فنڈ کے پیسے تھے تو میں نے کہا یہ واپس کرنا ہے. اس نے کہا نہیں واپس ہم کوئی نہیں کرتے, پیسہ پڑا ہوا خرچ کرو بس. بھول گئے ہوئے وہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پیسے دیے وہ بھول چکے ہوئے ہیں کہ جو آپ پاکستان کو دے دیے. یہ وہ چیزیں ہیں یہ ایکومولیٹ ہو رہی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں عثمان صاحب 40-50 جو اکانومسٹ ہیں نا, یہ سارے ہیں ایڈم سمتھ کو پڑھے ہوئے, اس کے بعد انہوں نے پڑھا ہوا ہے بعد میں آ کے بٹن ووڈ کی ایگریمنٹ کے پڑھے ہوئے ہیں, IMF کو پڑھے. یہ سارے ان کی سوچ. پروفیسر خورشید جیسے لوگ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ سر مسئلہ سارا یہی کہ لانا تو پڑے گا. کہاں موجود ہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں. سامنے کیوں نہیں آتے پھر؟ نہیں تو کوئی لیتا نہیں, ان کو کون لے کے آئے گا؟ وہ 4 دفعہ گفتگو کریں آپ کو اڑا دیں. آپ شاید سنسیگی کو لے کے لائیں گے اس کے اندر کسی جگہ کہ آپ پلاننگ کرو کچھ کرو. فکر اس کے ٹپس پہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے وہ نیگیٹو بولتا ہے, سب کو بولتا ہے, لیکن کسی نہ کسی کہ آپ کو نیگیٹو تو سنو نا ساتھ بٹھا کے. آپ نے فاروق سلیم صاحب کو لیا تھا کمیٹی میں, وہ ختم ہو گیا. فاروق سلیم کو اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ کو پاکستان کے اندر گزشتہ کم از کم 50 سال سے IMF کے ایکسپرٹ فنانس ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کو پہلے تو ہم نے کہا تھا کہ IMF کے پاس نہ چلے جائیں. IMF کے پاس آپ گئے تو آپ گئے. دنیا کا کوئی ملک جس نے سٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام شروع کیا ہے اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو تباہ کیا ہے. حالت یہ ہوتی ہے کہ ریگولرلی آپ کا پیسہ گرتا ہے, ریگولرلی آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے, ریگولرلی سب کو. پاکستان کو صرف اس وقت یا تو ڈیفالٹ کر لے یا انکار کر دے کہ ہم نہیں کرتے. انکار کرنے کے لیے جرات چاہیے. اگر اٹامک پاور انکار نہیں کر سکتی تو پھر پاکستان میں اللہ تعالیٰ فرشتے تو نہیں بھیجے گا. اگر ایکواڈور 2022 میں انکار کو نظر آ رہا ہے سر, مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر کنسنسس نہ ہوا اچھا تو اللہ میری کنسنسس ہو جانا چاہیے ہونا, اللہ مجھے بچائے. ساروں عمران خان کو بھی اپنی ایگو چھوڑنی چاہیے اور باقی لوگوں کو بھی چھوڑنی چاہیے. لیٹس فنش دا تھنگس. جس نے جو کیا ہے وہ اپنی سر عام معافی مانگے اور سچ بول کے معافی مانگے. ڈیسمنڈ ٹوڈو نے کہا تھا کچھ نہیں کہیں گے, سچ بول دو کہ ہم نے کتنا چوری کی ہے, سچ بول دو کہ ہم نے کیا کہا ہے, اور اس کے اوپر ڈسکشن بند کر دو. ٹی وی کے اوپر بھی اگر بولے تو اس کو پکڑ کے بند کر دو کہ ہم نے بند کر دیا ہر چیپٹر. آگے چلو ملک کو یہ نواز شریف نے لوٹا, یہ فلاں نے لوٹا, یہ عمران خان نے لوٹا, یہ زرداری نے لوٹا. ہاں گیا ریکارڈ پہ ساڑی دکانداری کیویں چل رہے. اور یہ صاحب اگر اسی گلہ نہ کریے تھے, لیکن بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر ذکر کریں گے ہمسایہ ملک افغانستان کا کہ 2022 افغانستان کے حوالے سے کیسا ہے اور اس کے اثرات پاکستان کے اوپر کس طریقے سے پڑ سکتے ہیں. اس پر کریں گے بات بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی کہ نیا سال کیا لے کے آ رہا ہے افغانستان کے لیے, اور سال کا پہلا ہفتہ ہے. کیا توقعات ہیں کہ پاکستان کی کیا توقعات ہیں اور افغانستان کی عالمی برادری سے کیا تعلقات ہیں. کیا اس سال عالمی برادری طالبان کی حکومت کو پذیرائی دے گی, اس کو منظور کرے گی, اور جو مشکلات ہیں اس میں کمی کس طرح آ سکتی ہے. اور یہ سب بہت بڑا چیلنج ہے افغانستان حکومت کے لیے, اور خود کو منوانے کے لیے طالبانی حکومت کوشش تو کر رہی ہے, لیکن جو
दूसरी तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बहुत सारे मामला, ख़वातीन का इशू सबसे बड़ा मसला है उनके लिए कि जी कभी बाजें तोड़ते हुए की फुटेज आ रही होती है, कभी किसी को स्कूल से रोकने की फुटेज आ रही होती है, लेकिन जो असल मसला है वो है अफगानिस्तान की माशी सूरत हाल। इस साल आपको लगता है कि तालिबान की मौजूदा क़यादत इतनी कैपेबल है कि वो इस सारे गर्दाब से निकल पाएगी? तालिबान की क़यादत हुकूमत तो चला रही है और इफेक्टिवली चला रही है। 45 लोग रोजाना मर रहे थे 14 अगस्त 2021 से पहले। ठीक है, 45 लोग, थोड़ा फिगर नहीं होती। जंग चल रही थी और ज्यादातर मरने वाले अफगानी शहरी थे। बिल्कुल सही है। ठीक, अमेरिकन तो अब उसमें कितनी कमी आ गई? अब तो एक भी नहीं है इस वक्त इस तरह की सूरत। अब उल्टा उनके ऊपर हमले हो रहे हैं दाइश। अब बहुत कम, वो भी महीनों में एक होता है। देखा ना, आप रिपोर्ट करते हैं, फ्लैश करते हैं। सही। क्या ये 45 बंदे रोज फ्लैश होते थे? नहीं होते थे। अब ज्यादा होता है। ना पाकिस्तान का मीडिया करता था, ना इंटरनेशनल मीडिया करता था। अब तो एक छोटा सा बच्चा जख्मी हो जाए ना, हम फ्लैश करने लगते हैं। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि क्या अमेरिका ने काबुल के अंदर आके खवातीन से बुर्का उतरवा लिया? 90% खवातीन काबुल में अमेरिकी दौर में भी शटलकॉक बुर्का पहनती थी। सही। और हिजाब लेती थी। रवायत है उनकी। रवायत तो नहीं निकल सकते ना। फिर क्या अमेरिका ने वहां बैठ के इस्लामी शरीयत का निज़ाम जो ख़त्म करवा दिया? उनका जो कादी था वो कादी कहलाता था और शरीयत के नाफज था उसके अंदर, लेकिन जंग उनके यहाँ जारी थी। असल मसला ये है उस्मान साहब कि अमेरिका जैसे पाकिस्तान को कोई छोड़ नहीं सकता ना, वैसे अफगानिस्तान को कोई छोड़ नहीं सकता। अफगानिस्तान इस दुनिया का मुस्तकबिल है। दुनिया जो है आगे, जिसके पास लिथियम होगी उसके पास उसी ने आगे बढ़ना है। सही। आप देखें, आपकी जितनी भी गाड़ियां इस वक्त हैं वो कन्वर्ट हो रही हैं किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक बैटरीज पे, लिथियम बैटरीज के ऊपर। लिथियम बैटरीज का मतलब है कि पेट्रोल खत्म होगा और लिथियम बैटरी आएगी एक। फिर आपके सारा कंप्यूटर चिप्स, आपकी सारी चीजें। सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम, इस वक्त कहते हैं कि 70% रिजर्वायर जो लिथियम के वो वहां पर पड़े हुए। एक तो ये। दूसरा, मैं उस दिन देख रहा था उसकी मादनियात का जो रिपोर्ट, जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट है, अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे की, हैरान कुन 571 अरब का तो वहाँ लोहा पड़ा हुआ है, कोई 370 अरब का तो पता नहीं सोना पड़ा हुआ है। इतना दुनिया जहान की चीज। 6 ऐसे रिजर्वायर हैं, ऑयल रिजर्वायर, जिनसे कम से कम 110 ईयर्स तक तेल निकाला जा सकता है। तो तमाम खत्म, ऑन रिकॉर्ड हूं सर मैं, तमाम मुतालबा खत्म। हमारे साथ साइन करो, ब्राजील के पास ना जाओ। हाँ, मतलब हम तो साइन कर चुके हैं, हम तो वादा होता है हमारा। ये है औकात औरतों की भी और सबके। क्या मिस्र के अंदर जो आपने एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं सबको, क्या मिस्र में औरतों को आजादी है? क्या सऊदी अरब में इतना अरसा जो आपका एलाई रहा है, क्या वहां औरतों को आजादी है? क्या इराक के अंदर जो आपने 14 लाख बंदे 1 और 10 लाख पहले से मार दिए, वहां कुछ आजादी है? वहां तो कत्लो गारत है। क्या शाम के अंदर आजादी है जहां रोज बंदे मर रहे हैं? ये तमाशबीनियां हैं जिसने मर्जी लगा दी। पाकिस्तान के अंदर भी एनजीओ को फंड मिलता है, वो करती रहती बातें। असल मसला यह है कि सर अफगानिस्तान को उस्मान साहब दोनों छोड़ नहीं सकते। ना अफगानिस्तान को चाइना और रूस छोड़ सकता है। रूस के लिए तो अफगानिस्तान ऐसे है ना कि जैसे जिंदगी मौत का मसला। वो अफगानिस्तान से गुजरेगा तो पाकिस्तान आएगा, सही, बाई एयर तो नहीं आ सकता। चीन के लिए कोई मसला नहीं, और अमेरिका के लिए अफगानिस्तान मसला इसलिए है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान जो है, तभी तो रोज तारीफ होती है कि हम पाकिस्तान ने बड़ा अफगानिस्तान, कि पाकिस्तान किसी तरह अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात दोस्ती रखे, हम बैठे पाकिस्तान में और फ्रूट्स खाएं अफगानिस्तान के। क्योंकि तालिबान ने अमेरिका को 20 साल कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं करने दिया जंग की वजह से, जिसकी वजह से अमेरिकी इकॉनमी तो बर्बाद हुई है। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका वहां का सिर्फ और सिर्फ चाइनीज ने जाके वहां पर वो ली हैं, माइंस ली हैं, और चाइनीज ने इन्वेस्टमेंट किए। तो चाइनीज के पास पैसा था, वो समझते थे अगले 10 साल तक बेशक ना करना पड़े, इन्वेस्टमेंट है चलो। और वो ये असल मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को, ना पाकिस्तान को अमेरिका छोड़ सकता है, ना चीन को अमेरिका छोड़ सकता है। और इंडिया के साथ तो जो होने वाला है वो अगले उसमें सेगमेंट में हम करेंगे। इंडिया के साथ तो उन्होंने वो मुकम्मल एक प्लान बना ही लिया। मुझे लगता यही है कि इंडिया को, शायद इंडिया के अखबारों में भी आना शुरू हुआ है कि पाक इंडिया को खाना जंगी के ऐसी खाना जंगी में डालेंगे, ऐसी खाना जंगी में डालेंगे। देखे ना, जिस दिन अरुंधति राय और ये बरखा दत्त और ये इन्होंने कश्मीरियों के हक में बोलना शुरू किया था ना,
مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کو آسمان سے چابی کہیں اور سے چلی ہوئی. اچھا. مسئلہ صرف یہ ظاہر بات ہے. اب بیڈ پریس کہاں سے آیا؟ بیڈ پریس لیے آیا ہے کہ انڈیا کے اندر مسلم ہندو فساد کا وہ لیول لایا جائے کہ مودی سرکار جو ہے وہ ٹوٹل تباہ برباد ہے. اور اس وقت جو وہ سارے بول رہے ہیں، نصیر الدین شاہ بول رہے ہیں، باقی بول رہے ہیں کہ بھائی کہاں سے بولنا چلا رہے ہو آپ، یہ کہاں جا رہی ہیں چیزیں؟ اس لیے کہ ان کو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ واجپئی کی جو سافٹ لیڈرشپ تھی وہ لیڈرشپ دیکھیں اڈوانی کی لیڈرشپ یہ تھی کہ وہ قائد اعظم کے مزار پہ آ گیا تھا. واجپئی کی لیڈرشپ یہ تھی کہ وہ مینار پاکستان آ گیا تھا. اس کو نکال کے آپ نے دنیا جہان کا پیسہ جھونکا مودی کے اندر. آپ نے پورے کا پورا کارپوریٹ پیسہ پونگا. آپ مجھے یہ بتائیں کون کارپوریٹ یہ پسند کرتا ہے کہ پورے ملک کے اندر آگ لگی ہوئی ہو؟ کون کارپوریٹ پسند کرتا ہے کہ 22 کروڑ گاہک اس کے چلے جائیں جو کہ وہاں رہتے ہیں؟ تو پھر کیوں جھونکا جب ان کو پتا ہے کہ یہ چیز ہونی ہے؟ اس لیے کہ ان کا ساروں کی انویسٹمنٹس باہر ہو چکی ہوئی. آپ ذرا متل کی اس کے دیکھیں ذرا سا، وہ کہاں دنیا جو 12 میں سے 2 انڈین ہیں، وہ ان کی کہاں کاروبار ہے. کسی کا میکسیمو میں کاروبار ہے، کسی کا افریقہ میں کاروبار ہے، کسی کا امریکہ میں کاروبار ہے. انڈیا کے اندر تو کیا چیز ہے؟ ایک ریزیڈنٹ صورتحال رہ گئی نا. وہ نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ آ چکا ہوا ہے اس وقت پورے کا پورا. اچھا، اس ساری صورتحال میں کشمیری عوام کے لیے کوئی امید کی کرن 2022 میں کیا؟ دیکھیں 2022 میں تو نہیں، لیکن 2022 میں مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے ایک تو ایکسٹرنل پریشر بھی، لیکن اس میں ایک اور خوف بھی ہے کہ جس وقت کسی ملک میں اس طرح کی فنڈامنٹلسٹ قسم کی متعصب قسم کی حکومت ہو جو کہ کسی ایک ملک کی دشمنی پر بنیاد رکھتی ہو، مطلب مودی کی ساری جو سیاست ہے وہ پاکستان دشمنی پہ بیس کرتی ہے اور مسلمان دشمنی پہ بیس کرتی ہے، اور وہاں کے مسلمانوں کو بھی پاکستان بنا کے پیش کرتے ہیں. تو پھر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے رکھنے کے لیے پاکستان پہ حملہ کر دیا جائے. اچھا، یہ ایک خطرہ موجود ہے، بہت دنوں سے ہے. اس میں ہوتا جائے کہ کب کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اور وہ جنگ بڑھے گی نہیں، وہ جنگ بڑھ نہیں سکتی. جو میں نے پہلے کہا نا، پوری دنیا چیخے گی اللہ کا نام ان کو روکو. پاؤں پڑ جائیں گے کہ بھائی چپ رہو. نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے، روکو اور کچھ نہ ہو. میں آپ کو بتاؤں اتنی ہزاروں کے حساب سے کتابیں لکھی ہوئی کہ کیا ہوگا اگر پاکستان میں ایک دفعہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ، پاکستان میں ایک دفعہ نیوکلیر ویپن چل پڑا، پھر چڑیاں پاکستان نہیں کیلیفورنیا بھی نہیں چہچائیں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی ناظرین، یہ لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے عالمی تنازعات کہ 2022 میں کیا وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا یہ دنیا اسی طرح تنازعات کا شکار رہے گی. بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ 2022 عالمی تنازعات کے حوالے سے کیسا ہوگا اور کیا اس سال بھی تنازعات برقرار رہیں گے یا اس کے حل کے لیے کوئی پیش رفت کا امکان ہے. خاص طور پر چین کی اسٹریٹجی کیا نظر آ رہی ہے اور جس طرح گزشتہ دنوں چین کے صدر نے اپنے سالانہ خطاب میں جو ترجیحات کا اعلان کیا وہ کیا ہے، اور یہ سب چین آپ کو اس 2022 کے اندر کس سطح پر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو مقابلہ چل رہا ہے. تجارت ظاہرہ مین فوکس ہے اور خاص طور پر اس کرونا کی وبا کے اندر خاص طور پر جو چین کا جو کردار رہا ہے. دیکھیں چین نے نا اپنے آپ کو ایک لیڈرشپ کے اندر طور پہ ابھر کے دکھایا ہے. 2008 میں چین گیا تھا اور وہاں 20-25 دن گزارے تھے اور ان کے بڑے بڑے لوگوں سے، ان کی میڈیا کے لوگوں سے بھی، پولٹ بیورو سے بھی ملاقاتیں ہوئی تھی. تو جب ہم سے ڈسکس کرتے تھے کہ امریکہ جو ہے یہ آپ پہ چڑھ دوڑ رہا ہے، اس وقت سے حالات خوفناک ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ 2025 تک ہم کسی قسم کے جھگڑے میں نہیں آئیں گے. صحیح. اور 2020 سے 2025 تک ہمارا پرواز کا سال ہے. آپ دیکھیں انہوں نے اس سے پہلے ہی ٹارگٹ سے پہلے ہی پوری دنیا کو اکٹھا کر لیا اپنے ارد گرد. 100 کے قریب ممالک کی انہوں نے کانفرنس کی تھی اور 100 کے قریب ممالک وہ تھے جو چاہتے تھے کہ چین انہیں ٹیکنالوجی کے اندر مدد دے، چین ان کے ہاں ریسورسز اپنے استعمال کرے، ان کا انفراسٹرکچر بہتر کرے. ان میں سے یورپ کے ممالک بھی شامل تھے.
ان کے اندر آپ دیکھیں لیٹن امریکہ کے ممالک شامل تھے، اس کے اندر مڈل ایسٹ کے مقابل تھا، اس کے اندر سینٹرل ایشیا کے ممالک شامل تھے، اس کے اندر آپ کو ملائیشیا، انڈونیشیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، میانمار، اس کے بعد تھائی لینڈ اور ویتنام جیسے لوگ شامل تھے۔ یہ اصل میں چین کی بہت بڑا کام ہے کہ اس نے اتنی سرپلس پیسہ اکٹھا کر لیا ہے۔ اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ بہت بڑی پاورٹی، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ چین نے اپنے پورے کے پورے قوم میں سے کم از کم 95% لوگ ایسے ہیں جن کو انہوں نے پاورٹی سے باہر نکالا۔ بالکل، یعنی یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو ویسٹرن کلچر ہے، جو کارپوریٹ سسٹم ہے، اس میں لوگ پاورٹی سے باہر نہیں نکلتے۔ 20 لاکھ کے قریب شیلٹر لیس لوگ ہیں امریکہ جیسی سپر پاور کے پاس۔ صحیح۔ اور آپ سوچیں کہ میں وہیں امریکہ میں تھا، میں نے لوگوں سے کہا، میں نے کہا تمہارا بل گیٹس پوری دنیا میں ایڈ تقسیم کرتا پڑتا ہے، ان 20 لاکھ لوگوں کو کمبل بھی نہیں دیتا، وہ اپنے کمبل لے کر خود سوچیں نا کہ سپر پاور ہو جس کے پاس دنیا کی جو میجر کارپوریشنز ہیں، جو اس وقت جو 45,000 کارپوریشن میں سے 80% کارپوریشن انہی کے پاس تو وہ 20,000 لوگوں کو کھانا نہیں دے سکتے۔ وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک دفعہ ان کو کھانا دینا شروع کر دیا تو پھر ہمارے اس پہ کوئی کام نہیں کرے گا، مزدوری نہیں کرے گا۔ وہ رات کو -20 کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، شیلٹر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، چرچ جو ہے ان کو رات کو سونے کو جگہ دیتا ہے، صبح اٹھ کے پھر بیچارے سونے، اور وہ سڑکوں میں پڑے ہوتے ہیں جسے وہ کہتے ہیں بنکس کہتے ہیں۔ تو چین نے یہ ثابت کیا کہ نہیں، یہ جو کارپوریٹ کلچر کا ہے جس میں ایک انڈیویجل جو ہے امیر سے امیر، امیر سے امیر، امیر سے امیر ہوتا چلا جاتا ہے، ایسا نہیں چلنے دیں گے ہم۔ انہوں نے ریاست کو کاروبار بنایا، ریاست کاروبار کرے گی، ریاست باقی لوگوں کے ساتھ کام کرے گی۔ اچھا، شروع میں خبریں آتی تھیں کہ دیکھیں جی وہ چائنیز جاتے ہیں، وہ ایک آدمی ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ 100 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچ دیتا ہے۔ تو یہاں ہمیں پاکستانی ہمارے کہتے ہیں کہ جی وہ کہتا ہے میرے لیے پروڈکشن ہے، اس کو میں نکالنا چاہتا ہوں، لیکن اس پروڈکشن کو نکالنے کے چکر میں چین نے باقی ساری دنیا کو اپنا غلام بنا لیا۔ اب اس وقت یہ ہے کہ امریکہ کی مارکیٹیں چل ہی نہیں سکتی اگر چین کی بنی ہوئی چیزیں موجود نہ ہوں۔ ظاہر بات ہے وہ اتنی سستی کہاں سے آئیں گی؟ نہیں، تو اصل مسئلہ ہے کہ چین نے ایک ماڈل کہ جمہوریت کے بغیر بھی ہم چل سکتے ہیں، کارپوریٹ اس کے بغیر بھی چل سکتے ہیں، وومن رائٹ اور فنڈامنٹل رائٹس ان کے بغیر بھی ہم چل سکتے ہیں، ہم قوم کو خوبصورت زندگی دے سکتے ہیں، شاندار قسم کا اٹھنا بیٹھنا دے سکتے ہیں، اس بات پہ کہ وہ ہمارے ساتھ سسٹم۔ اب ایک آدمی اگر الیکشن، آپ اندازہ کریں، میں اس دن ان کی جو پولٹ بیورو کی ان سے جب ڈسکس کیا، انہوں نے کہا دیکھیں بات سنیں، جتنا ہمارے ہاں اختلاف ہوتا ہے جمہوریت میں بھی اختلاف نہیں ہوتا، لیکن ہمارا اختلاف پارٹی کے اندر ہوتا ہے۔ ہم دست و گریبان ہوتے ہیں، لیکن ہم اس پارٹی کے اختلاف کی بنیاد پہ ایک کنسنسس پہ پہنچ کے اٹھتے ہیں، جب کنسنسس ہو جائے پھر کوئی بات نہیں، پھر بحرام آتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اختلاف نہیں ہوتا، ہر ایک کا تک پیٹر جی کے ساتھ، جنجا بنگ کے ساتھ کس کا اختلاف نہیں ہوا، تو ہمارے چوئن لائی کے ساتھ اختلاف ہوتے تھے جو کہ ہمارا بہت بڑا لیڈر تھا، جس پر ہم نے ہمارا موزتنگ کے ساتھ اختلافات رہے، لیکن اس پارٹی کے اندر یہی بیسیکلی اسلامک پرنسپل ہے کہ ایک بیسیکلی پارٹی، اس پارٹی کے اندر۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ کی بنیاد پہ اختلافات چلتے ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا میں ثابت کیا ہے کہ بھائی یہ پیسہ ہے، یہ سارے کا سارا پیسہ پبلک کا ہے، انڈیویجول کا نہیں ہے، کوئی بھی آئے گا وہ پبلک پہ خرچ کرے گا، صحیح، اپنی ذات پہ آپ جا کے دیکھ لیں، جو آپ وہاں سے گزرتے ہیں تانمن اسکوائر سے گزرتے ہیں، وہ جو پرائم منسٹر کا گھر اور پریزیڈنٹ کا گھر، وہ جو سندھ سٹی ہے، ایسے جس کو سڑک کے اوپر سے آپ سے گزرتے ہوئے نظر آئیں۔ تو اصل میں چین آگے کا لیڈر ہے، ایسے نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا خراب الہند من الصین، ہند کی تباہی جو ہے وہ چین کی طرف سے ہوگی، تو چین کچھ نہ کچھ تو کرے گا تو تباہی ہوگی نا۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حجت مانتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کی بہت بڑی پیش گوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کو امریکہ کے میزائل نہیں بچا سکیں گے، انڈیا کو روس کے میزائل نئے لیے ہیں وہ بھی نہیں بچا سکیں گے۔ آپ نے فرمایا خراب تباہی، بالکل بیضال خراب، جب آپ نے کہا بیضال خراب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا جو ہے اٹ از دا فیوچر لیڈر آف دا ورلڈ اگلے سال کے اندر، اور وہ ثابت کر دے گا۔ اور پاکستان جو ہے یہ بہت بڑی حماقت کرے گا اگر وہ 7 سمندر پار یاریاں رکھے گا نا، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے نا میرے پیا گئے رنگون والی جاری نہیں چلے گی، آپ کو قریب کی دوستی رکھ لینی چاہیے اور ایک طرف ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں نا کیا ہوگا، سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ڈیمانڈ کریں گے وہ آپ سے
کہ آپ اپنا پیسہ واپس کرو، تو ظاہر بات ہے آپ کے اسسٹنس کو چائنا آئے گا، چائنا آ سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے پتہ ہے کہ وعدے کیے ہوئے ہیں، ان کے چائنیز ایمبیسڈر صحافیوں کو باقیوں کو بولتے رہتے ہیں پاکستانی کہ ہم نے تو $110 بلین تک پاکستان کے لیے اسسٹنس کے رکھے ہوئے تھے، لیکن سعودی عرب والا قرضہ نہیں ہوگا، اس طرح کی ایڈ نہیں ہوگی، اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ چائنا اور رشیا جو ہے نا، دونوں اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں اس وقت، اس بات پہ کہ اگر ہم نے کوئی سٹیپ لے لیا تو امریکہ جو ہے یہ آؤٹ رائٹ جنگ کے لیے تیار کھڑا ہے۔ They want to avoid war۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمان صاحب کتنی بھی بڑی قوت ہو، جب اس کی زمین پہ جنگ لڑی جاتی ہے نا تو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ امریکہ کی خوشبختی یہ رہی ہے کہ اس کی زمین پہ کبھی جنگ نہیں لڑی گئی، وہ اتنی دور تھا، اسی لیے جب پہلی دفعہ 9/11 ہوا تھا تو چیخیں نکلی تھی امریکہ کی کہ ہماری زمین پہ آ گئی یہ لوگ۔ نہ فرسٹ ورلڈ وار ان کے ہوئی، نہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، نہ پہلی جنگیں ہوئی، نہ اس نے دنیا کی خطے میں، اس نے ویتنام میں جنگ لڑی، اس نے فلپین میں جنگ لڑی، اس نے چائنا میں، عراق میں لڑی۔ چائنا کے یہ جو جنگ ہو گئے ہیں، چائنا سمجھتا ہے کہ یہ میری زمین پہ لڑی جائے گی۔ 12 مختلف قسم کے جہاز ہیں امریکن، جو 12 چھاؤنیاں ہیں سمندر کے اندر، وہ ساری ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں وہاں پہ سمندر ڈالے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب وہ اوائڈ کر رہے ہیں۔ پھر بھی آپ کو تبھی وہ طالبان کی بھی مدد نہیں کر رہے پوری طرح کھل کے، تبھی وہ کھل کے، اور یہ مسئلہ ہے سارے کا سارا۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 2022 جو ہے وہ چین کا سال ہے، اس طرح دیکھا جائے تو۔ چلے ناظرین، یہاں پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل مزید نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔